अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, अल्फाज का चुनाव इंसान की पूरी शख्सियत को आश्कार कर देता है। यही कुछ हमें देखने को मिला उस वक्त जब अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देने के हवाले से 3 पाकिस्तानी सियासतदानों की जानिब से ट्वीट्स किए गए। ये ट्वीट्स दर हकीकत सिर्फ ट्वीट नहीं हैं, बल्कि ये 3 सियासतदानों, 3 कौमी लीडरों की जो शख्सियत है या उनका जो विजन है या उनके जो अल्फाज है, ये जो उनकी पूरी शख्सियत है, उसकी ये वाज़े तौर पर अक्कासी करते हैं। ये 3 शख्सियात कौन हैं और इन्होंने अपनी अब ट्वीट्स में क्या कहा, वो अल्फाज का चुनाव ज़रा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि बताएं इनमें से सियासतदान कौन है और इनमें से लीडर कौन है। और इसके अलावा आपको साथ ये भी बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर सियासी शहादत की तलाश शुरू कर दी है और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग नून अमरीकी इंतखाबात के मलबे के नीचे दबकर सियासी शहादत हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से अजीबो गरीब किस्म की हमें कन्फ्यूजन और अबहाम हुकूमती हलकों के अंदर नजर आता है। एक तरफ अमरीका को आंखें दिखाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पुरानी ट्वीट्स डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या तफसीलात हैं और नून लीग कैसे सियासी शहादत का प्लान बना रही है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि अमेरिका के इंतखाबात का पहला नतीजा शायद हमें पाकिस्तान में मौसूल हो चुका है और यहाँ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एक अहम मुकदमा अचानक समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि 3 सियासतदान पाकिस्तान के इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल जरदारी ने अमरीकी सदर के मुंतखब होने पर उनको मुबारकबाद दी है। लेकिन ये तीनों सियासतदान, इनकी जो ट्वीट्स हैं उसके अंदर आपको इनका पूरा पॉलिटिकल विजन, इनकी पूरी शख्सियत एक छाननी में आपको वो छनती हुई नजर आती है और उससे आपको पता चल जाता है कि तीनों में बुनियादी फर्क कहाँ पर है और कौन सा लीडर जो है या कौन सा सियासतदान वो पाकिस्तानी कौम की हमीयत, उसकी इज्जत, वकार और तकरीम की बात करता है। तो हम आगाज करते हैं शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट से। शहबाज शरीफ साहब अपनी ट्वीट में क्या कहते हैं? Congratulations to the President-elect Donald Trump on his historic victory for a second term. I look forward to working closely with the incoming administration to further strengthen and broaden the Pakistan-US partnership. ये ट्वीट किया गया जनाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से दिन 1:34 पर। अब दूसरा जो इसमें ट्वीट है वो है बिलावल जरदारी साहब का। बिलावल क्या कहते हैं? बिलावल अपने ट्वीट में कहते हैं, कंग्रेचुलेशंस टू द डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एंड हिस्टोरिक कमबैक। द पीपल ऑफ अमेरिका हैव गिवन हिम एंड हिज टीम, उनके आगे उन्होंने नाम लिखे हैं, एंड अ रिसाउंडिंग विक्ट्री। आगे कहते हैं कि दिस इज एन एंटी वार विक्ट्री, एन एंटी वार मैंडेट। वी होप द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन विल प्रायोरिटाइज पीस एंड हेल्प एंड द साइकिल ऑफ परपेचुअल ग्लोबल कन्फ्लिक्ट। ये ट्वीट किया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देने के हवाले से। अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब का ट्वीट। और इमरान खान के बारे में आपको पता है जेल में है और जेल में तकरीबन आप यूं कह लें कि 15 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को लाहौर की जमान पार्क की रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया था। उसके अलावा इमरान खान जेल में रहते हुए गुज़श्ता 1 साल से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली जो कत्लेआम कर रहा है फ़लस्तीनियों का, उस पर भी वो शदीद न सिर्फ उसकी मज़म्मत करते रहे हैं बल्कि उसके ऊपर आवाज़ जेल से बैठकर अपना पैगाम पहुंचाते रहे जो उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर होता रहा। और यही वजह बताई जाती है कि इमरान खान की जानिब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश की गई थी और उनके कागजात मुस्तरद किए गए थे, उसकी वजह भी यही बताई जाती है कि इमरान खान का चौंके इसराइल के हवाले से एक बड़ा वाज़ेह, दो टोक और सख्त मौक़िफ़ था और इसी वजह को बुनियाद बनाकर दीगर ढूंढी इल्ज़ामात के तहत इमरान खान की के जो कागजात नामजदगी थे वाइस चांसलर के इलेक्शन के लिए वो मुस्तरद किए गए और उसमें इल्ज़ामात लगाए गए कि इमरान खान सज़ा याफ्ता है और वो जेल में है और इस तरह के इल्ज़ामात के तहत इमरान खान के ये कागजात मुस्तरद किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की ज़रा आप अल्फाज का चुनाव देखें,
وہ کون کون سی چیزوں پہ بات کر رہا ہے، وہ ذرا اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ کنگریچولیشنز آن بہاف آف مائی سیلف اینڈ پی ٹی آئی ٹو دا ریئل ڈونلڈ، جو ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے، فار وننگ دا یو ایس پریزیڈینشیل الیکشنز. The will of the American people held against all odds. President-elect Trump will be good for Pak-US relations based on the mutual respect for democracy and human rights. آگے کہتے ہیں کہ we hope he will push for peace, human rights and democracy globally. یعنی عمران خان جیل میں ہیں، اور جیل میں ہونے کے باوجود وہ انسانی عزت، وقار اور تکریم کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ باہمی جو عزت و احترام کا ایک تعلق ہوتا ہے پاکستان اور امریکہ، دو ریاستوں کے درمیان بھی، اس کے اوپر بھی وہ زور دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی عمران خان امن اور انسانی حقوق اور جمہوریت کے حوالے سے بھی امریکی کردار پر بات کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ کو عمران خان جیسے یہ الفاظ شہباز شریف کے ٹویٹ کے اندر نظر آئے؟ کیا اس طرح کے الفاظ آپ کو بلاول زرداری کی ٹویٹ کے اندر نظر آئے؟ جس کا جواب ہے نہیں۔ اور یہی بنیادی فرق ہے کہ جیسا کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ بیگرز کینٹ بی چوزرز، اور دوسری جانب عمران خان اپنے مارچ 2022 میں جب انہوں نے ملک بھر میں جلسوں کی ایک لہر شروع کی تھی، تو وہ ہر جلسے میں یہی بات کرتے تھے کہ یورپ یا امریکہ جو بھی ہو، وہ ہمیشہ اس شخص کی عزت کرتے ہیں جو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، خودداری کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور اس شخص کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں جو ان کے سامنے جا کر ان کی خوشنودی کے لیے ان کی چاپلوسی کرے، ان کی جی حضوری کرے، ان کے بوٹ پالش کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایسے لوگوں کو یورپ، امریکہ یا جو ویسٹ ہے، وہ اس حوالے سے انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس معاشرے میں ایسے چاپلوسوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور یہی چیز ہمیں یہاں ہوتی ہوئی، واقع پذیر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو جب فروری 2019 میں پاکستان اور بھارت کی ایک مس ایڈونچر ہوا تھا اور ایسکلیشن ہوئی تھی، اور پاکستان نے بھارت کے 2 جہاز مار گرائے تھے، اور اس کے بعد جب ابھینندن پکڑا گیا تھا تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں عمران خان نے کہا تھا کہ بہت بڑے بڑے جو معاملات ہیں وہ ان کو بھڑکانے یا ان کی ایسکلیشن کے لیے کوئی بہت زیادہ توانائی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب اس طرح کے کنفلکٹ بن جاتے ہیں تو پھر ان کو ڈی ایسکلیٹ کرنے میں یا ان کو دوبارہ نارملائز کرنے میں بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ اور اسی کے پیش نظر انہوں نے امریکی جو بھارتی پائلٹ تھا اس کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس تقریر کے بعد عمران خان کو بھارتی لوگوں نے، بھارت کے شہریوں نے کہا کہ یہ ایک اسٹیٹس مین کی سپیچ ہے، اور عمران خان کو بھارت کی جانب سے اسٹیٹس مین کا لقب دیا گیا تھا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے ایک سیاستدان میں اور ایک قومی رہنما میں، جو آپ کو شہباز شریف، بلاول کے مقابلے میں عمران خان کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ وہ 2 سیاستدان ہیں، اور وہ اپنی شاید جی حضوری کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور عمران خان ہے جو 2 ریاستی سطح پر جو ہے وہ اس بات کو اس پیرائے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور ان کے درمیان ماسٹر اور سلیو کا کردار نہ ہو، بلکہ 2 باہمی یا جو برابری کی سطح پر 2 ریاستیں جس طریقے سے آپس میں کوئی معاملات کو آگے لے کر جانے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس لیول پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہوں، نہ کہ وہاں جو ہے وہ اس کو ماسٹر کہا جائے اور یہاں پاکستان کو ایک سلیو یا ایک غلام ریاست کے طور پر یاد رکھا جائے۔ اس کے ساتھ دوسری جو جڑی ہوئی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک بار پھر سیاسی شہادت کی کوشش کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت اپنی تمام تر پرانی جو ٹویٹس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے وہ ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اب ایک نیا چورن مسلم لیگ نون بیچ رہی ہے، اور وہ ہے کہ وہ سخت لونڈا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک بار پھر ٹرمپ کو برا بھلا کہنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، جس سے ہمیں یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون امریکی انتخابات کے بوجھ کے نیچے دب کر سیاسی شہادت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ ذرا سنیں کہ رانا ثناء اللہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کے پولیٹیکل ایڈوائزر بھی ہیں، سیاسی مشیر ہیں، وہ امریکہ کے ان حالیہ انتخابات کے بعد کس زبان کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ان کا اس حوالے سے اوپینین کیا ہے، ذرا سنیے گا۔ عمران خان کو امریکہ کا ٹرمپ کہا جائے، ان دونوں میں
خان کہا جائے یا عمران خان کو امریکہ کا ٹرمپ کہا جائے، ان دونوں میں جو ہے وہ کافی عادتیں جو ہے وہ ملتی ہیں، جھوٹ بولنا، ہٹ دھرمی کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، اپنی اپنی جو ہے وہ بات کو منوانے کے لیے جو ہے وہ غیر قانونی ہتھ کنڈے اپنانے کی حد تک جانا، جو یعنی وائٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا، جس طرح سے اس نے وہاں پہ اکٹھا کر کے لوگوں کو ہنگامہ کروایا تھا، تو اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں رانا صاحب جن کے اوپر اعتراض کیا جا آپ کے سکتا ہے۔ کچھ وزیر اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں، آپ ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدر آپ بن رہے ہیں امریکہ کا اگلا، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ اللیگل کام کرتا ہے، یہ تمام آپ قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ آپ ریئلائز کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کے پولیٹیکل جی نہیں، کانسیکوینسز میں بھی کیا ہو بالکل سکتے ہیں؟ ریئلائز کر رہا ہوں، اور اسے اور یہ سارے کام وہ کرتا رہا ہے۔ یہ جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا، تو یہ تو اب حقیقت ہے۔ میرے نہ کہنے سے یا میرے کہنے سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، نہ کہنے سے وہ چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائیں گی۔ اور مجھے نہیں پتا کہ کسی نے اپنی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے کہا، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، سچ کہا، ایسے ہی ہوا تھا۔ آپ ایڈوائزر بھی ہیں، کیا اس پہ ابھی آپ کی وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے کہ اس الیکشن کے بعد کیا پی ٹی آئی اور عمران خان ریلیٹڈ کیا اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، کس طرح اس سے ڈیل کرنا ہے؟ جی اس کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے، اور ہماری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اس سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یا امریکہ کی طرف سے قطعاً کوئی پریشر، کوئی مطالبہ، کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ملٹری کورٹ والا معاملہ ہے، یہ 20 جنوری 2025 سے پہلے سارا کچھ نپٹا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اوتھ اٹھانا ہے جنوری میں، اور سوچ یہ ہے کہ چلیں اگر اوتھ اٹھاتے بھی ہیں 20 جنوری کو تو 1-2 مہینے تو اور لگیں گے سارے معاملات کرتے کرتے، تو ہمارے پاس 3-4 مہینے ہیں جس میں شاید اس سے پہلے کوئی پریشر نہیں آئے گا، اور وہ ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں سب چیزیں لپیٹ لی جائیں۔ تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ جو عمران خان کے کیسز ہیں یہ 3-4 مہینے میں اب آپ ان کو لاجیکل کنکلوژن پہ لے جائیں گے، خاص طور پہ 9 مئی والے کو بھی؟ نہیں مالک صاحب، یہ جو ہے اب ایک محض ایک اتفاق ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جو 2 یا 3 بڑے کیسز ہیں، انہوں نے اس عرصے میں اگلے 2-3 ماہ میں انہوں نے فائنل ہو جانا ہے۔ تو یہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی تقریر آپ نے سنی، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اس بات پر ہمیں متفق نظر آتے ہیں، اور یہ در حقیقت کسی حد تک اگر دیکھا جائے تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ بات میں وزن بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت جس موڈ میں ہے اس کے تحت عمران خان اور پی ٹی آئی کے مقدمات آگے لے کر جائیں گے، اور شاید یہ اس صورت میں امریکہ کی بھی نہ سنیں ابتدائی، جیسے کہ محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں 3-4 مہینوں میں۔ تو اس میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے حوالے سے جس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، بظاہر یہی لگتا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا اور جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کروانا ہی کچھ لوگوں کا بنیادی مقصد ہے، اور اسی چیز کو لے کر آگے چلا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ اپنے دوستوں کو، امریکہ کو ناراض کیا جائے، اور اس ناراضگی سے پاکستان کو معاشی اور اقتصادی نقصان ہوگا، اور اس طرح شاید کچھ لوگوں کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوگی۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون یہ بوجھ اٹھا سکتی ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو کی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب پرویز مشرف تھا ملک کا کرتا دھرتا تھا، فوجی عامر تھا، تو اس کو امریکہ کے صدر کی کال نہیں آئی تھی، بلکہ کولن پاول تھا جو امریکہ کا وزیر خارجہ تھا، اور اس نے فون کال کر کے پرویز مشرف کو کہا تھا، اور مشرف نے امریکہ کی وہ شرائط بھی مان لی تھیں جو امریکہ نے کہی نہیں تھی، اور بالکل بلینکٹ ان کو اپروول مل گئی تھی امریکہ کو پرویز مشرف سے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر امریکہ سے کال آتی ہے تو پھر یہاں پر لوگ کتنی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ لو ایک تیسرے درجے کا سرکاری افسر تھا امریکہ کا، اور اگر اس کے کہنے پر پاکستان میں رجیم چینج ہو سکتی ہے، اگر اس کے کہنے پر پاکستان میں اپنے وزیر اعظم کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، عدم اعتماد ہو سکتی ہے، تو پھر جب امریکی وزیر خارجہ یا امریکی صدر کا فون آ گیا تو پھر کیا یہاں کے حکمرانوں میں اتنی جرت ہے کہ وہ اس کال کو برداشت کر سکیں یا اس آرڈر کو نظر انداز کر سکیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس کے علاوہ جو اسی سے جڑی جو ہے وہ ایک اور اہم چیز ہے،
وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ 2 کا مقدمہ اچانک سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ جو 2 کیس ہے اس میں بشرا بی بی کو گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی، جس کے خلاف ایف آئی اے کی جانب سے گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اور اسی معاملے میں عمران خان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کیس کی سماعت کریں گے۔ 12 نومبر کو اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، اور اس کیس کے بھی آنے والے دنوں میں اہم جو اس کے اثرات ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ اس وقت عمران خان اگر کسی کیس میں سزا جو ہے وہ جیل میں ہے تو شاید وہ یہی توشہ خانہ 2 کیس بنتا ہے جس کے تحت عمران خان تاحال جیل میں ہے، اور اگر اس کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان کے باہر آنے کے امکانات واضح ہو جائیں گے۔ دوسری ایک اور اہم چیز یہ بھی ہے کہ ادھر سے عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس کی ضمانت سماعت جو ہے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے، دوسری جانب عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں تمام گواہان پر جرح مکمل کر لی گئی ہے۔ تو شاید اسٹیبلشمنٹ اب بھی چیزوں کو بڑے نپے تلے انداز میں لے کے چل رہی ہے کہ جیسے عمران خان کی توشہ خانہ 2 میں ضمانت ہوگی، اس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اس کو سزا ہو جائے گی، اور اس طرح اس کو پھر مزید 1 سے 2 مہینے جیل میں رکھا جائے گا، اور جب ہائی کورٹ میں اس کے خلاف اپیل آئے گی فیصلے کے خلاف، اور پھر وہ اپیل مقرر ہوگی اور اس میں سزا معطل ہوگی، تو اس طرح عمران خان کے شاید مزید 1 سے 2 مہینے لگ جائیں گے، اور یہی شاید ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا مقصد نظر آتا ہے۔ یعنی امریکی صدر کے حلف اٹھانے تک یا اس کے حلف اٹھانے کے 1 سے 2 مہینے بعد تک جب وہ تمام معاملات کو سمجھیں گے، چیزوں کو ٹیک اوور ہوگا اور اس کے اوپر معاملات کو سمجھنے کے بعد آگے کچھ چیزیں بڑھیں گی، تو پھر ہی پاکستان کے اندر اس کے کچھ اثرات ممکنہ طور پہ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ اس 3-4 مہینوں کو بھی ایک بار پھر مزید استعمال کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ بات بھی اب طے ہے کہ عمران خان قانون کا یہ جو جالا ہے اس کو پھاڑ کے باہر آئے گا۔ عمران خان اسی پاکستان کے قانون میں رہتے ہوئے، پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے وہ ان مقدمات کو لڑتے ہوئے، ان مقدمات سے بری ہو کر، رہا ہو کر وہ آزاد ہوگا، باہر آئے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن پاکستان کی سیاست کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کھیل انتہائی اہم اور دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ مزید آگے دلچسپ ہوتا جائے گا۔ جو بھی اہم تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔